तहलका अंगेज खबर अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बयान देने पर किस पर दबाव था? इशरतुल इबाद ने जेल में किसके लिए पैगाम भेजा? एक और बड़ी तहलका अंगेज खबर। 1 घंटा और 25 मिनट के इंटरव्यू में क्या बातें हुई है और हमें धमकियां क्यों मिल रही हैं? अब धमकियां देने वाले लोग कौन है और किस लिए धमकियां दे रहे हैं? कफनपोश या अमन की निशानी, एक बड़ा अहम सवाल और बड़ी अहम खबर। दहशतगर्दी, बहुत बड़ी दहशतगर्दी। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं, मैं आपको आज एक तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं और वो तहलका अंगेज खबर यह है कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बयान देने के लिए किस शख्सियत पर बहुत बड़ा दबाव था और वो दबाव क्या था, वो दबाव किस तरीके से आया। और फिर उसके साथ साथ एक तहलका अंगेज खबर ये कि आमिर खान यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मैं लीडर कहूं, महाजिर कौमी मूवमेंट का लीडर कहूं या फिर इस वक्त कोशा नशीन, उन पर जेल के अंदर गवर्नर, उस वक्त के गवर्नर इशरतुल इबाद का क्या पैगाम आया था। ये इशरतुल इबाद का उस वक्त आमिर खान को रिहाई के लिए क्या किरदार था। एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है और उस पंडोरा बॉक्स के लिए जरूरी है कि आज का प्रोग्राम आप जरूर पूरा देखिएगा और साथ साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। डरिए मत, झिझकिए मत। जब मैं बात करते हुए नहीं डरता तो फिर आप क्यों खौफजदा रहते हैं? सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हम जल्द दुनिया को दिखाएंगे कि 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे। सिर्फ आपके बटन दबाने की देर है। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे अहम बात और सबसे बड़ी खबर के साथ आगाज करता हूं। आफाक अहमद साहब आजकल हेडलाइंस में मुख्तलिफ टीवी चैनल से लेकर मुख्तलिफ पॉडकास्ट करने वाले उनके इंटरव्यूज ले रहे हैं और उसी में इस वक्त जो एक अहम इंटरव्यू हुआ है वो इंटरव्यू लिया है इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने और वो इंटरव्यू लिया है फैसल हुसैन ने। इस इंटरव्यू में 1 घंटे और 25 मिनट के इस तवील इंटरव्यू के अंदर एक बहुत ही तहलका अंगेज खबर दी गई है और वो तहलका अंगेज खबर में बहुत सारे लोगों के शामिल होने की बात की गई है। वो क्या तहलका अंगेज खबर है, यही से आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और ये अहम बात यह है कि एक सवाल पूछा गया फैसल हुसैन की तरफ से और उस सवाल में आफाक अहमद साहब ने एक बड़ी अहम बात कही। उन्होंने ये फैसल हुसैन ने सवाल पूछा कि आमिर खान ने माफी मांगी और आमिर खान को वहां पर शामिल किया गया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर, तो क्या इस तरह की सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है? एक बहुत बड़ी बात यहां से खबर दी जा रही है और उस खबर में अब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आफाक अहमद साहब ने कहा कि आप उनकी खबर का एक पहलू देखते हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि उन्होंने माफी मांगी और वो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल हुए, लेकिन आपको याद होगा कि 22 अगस्त 2016 के बाद यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर के बाद और इन सब के एक बार फिर किबला तब्दील करने के बाद, जब किबला तब्दील हुआ था तो और एमक्यूएम पाकिस्तान बनी थी, उसके बाद आमिर खान साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मुझ पर तो दबाव था। इस बात का जिक्र किया आफाक अहमद साहब ने। अब दबाव क्या था, यहां से कहानी खुलती है और ये कहानी ये खुलती है कि आफाक अहमद साहब ये बताते हैं कि जब वो जेल में मौजूद थे और उस वक्त आमिर खान भी जेल में मौजूद थे, तो उस वक्त जब दोनों को एक ही केस में रिहा किया जा रहा था और उस वक्त आफाक अहमद साहब को एमपीओ के तहत दोबारा बंद कर दिया गया था, लेकिन आमिर खान पर एमपीओ नहीं लगा था। अब आफाक अहमद साहब ये बयान दे रहे हैं कि वहां पर जेल के जो उस वक्त इंतजामिया थी, उन्होंने ये बताया कि उस वक्त के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद ने ये कहा था कि अगर आप यहां से 90 जाएंगे तो उसके बाद 90 जाएंगे
تو آپ کی رہائی ممکن ہوگی ورنہ رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ عامر خان یعنی کہ جو کہ اس وقت مہاجر قومی موومنٹ میں ہوا کرتے تھے اور انہوں نے ایک الگ سے دھڑا بھی اپنا پھر بعد میں بنا لیا تھا، انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی۔ ایک بات یہ بات پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ پیغام لے کر جو گفتگو کا سلسلہ تھا یہ بیسیکلی اس وقت کشور زہرا نے شروع کیا تھا، یہ بات بہت ساری باتوں جگہوں پر ہو چکی ہے، لیکن اب یہ بڑا انکشاف آیا ہے اور اس بڑے انکشاف میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جیل انتظامیہ کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پریشر آیا ہے اور عشرت العباد کی طرف سے براہ راست اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے، اور عامر خان نے اس وقت خود اپنی مرضی سے نہیں بلکہ یہ اب جو چیزیں بن رہی ہے وہ بن رہی کہ دباؤ کے تحت کیا تھا، کیا واقعی میں عامر خان نے کسی دباؤ کے تحت معافی مانگی تھی اور اس میں عشرت العباد کا کیا کردار تھا۔ اب یہاں سے بات چلتی ہے اور یہ بات کی تصدیق کے لیے ہم نے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جو بات کی گئی ہے کیا وہ ٹھیک ہے، تو واقعی میں وہاں پر جیل انتظامیہ کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ عامر خان کو اس وقت کسی کے پیغام کا انتظار تھا اور اس کے بعد ان کی رہائی ممکن تھی، لیکن عشرت العباد صاحب اب اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں یہ ایک الگ پینڈورا باکس ہے اور عشرت العباد سے اب پوچھنا پڑے گا کہ کیا واقعی میں یہ معاملہ ہے نہیں۔ یہ جو بڑی خبر دی گئی ہے کہ عشرت العباد کا اس اہم رہائی میں اور اس سارے معاملات میں یعنی کہ عامر خان کی رہائی، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ عامر خان کا کردار پہلے ہی بہت زیادہ کنٹروورشل تھا، بعد میں عامر خان کا آنا، معافی مانگنا، اس کے بعد ان کا پارٹی کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اور اس کے بعد 22 اگست پر بھی اکثر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب ان کی طرف سے بات ہوئی تھی، اور پھر ان کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے قیام کا ہونا، تو ان پر کئی الزامات لگتے ہیں، لیکن عامر خان نے کہ کبھی اس طریقے سے ان کا پوڈ کاسٹ ہوا نہیں ہے۔ لیکن اب عامر خان کو بھی بتانا یہ پڑے گا کہ جناب والا یہ بتائیے کہ یہ جو بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی سچائی ہے، اور ساتھ ساتھ عشرت العباد سے بھی یہ بات کرنی پڑے گی کہ جیل انتظامیہ پہ جو یہ بات کہہ رہی ہے کہ جناب ان کے اوپر پریشر تھا، یہ پریشر کہاں سے ہے۔ اب آئے دوسری بڑی خبر کی طرف۔ اس انٹرویو میں ہی ایک بہت بڑی خبر چھپی ہوئی، اور وہ بہت بڑی خبر کیا ہے جس کا وہ اقرار کر رہے ہیں آفاق احمد صاحب، وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ تھا، یعنی کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونا تھا۔ اس سے پہلے یہ خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی تھی کہ ایم کیو ایم لندن نے بھی اپنے نمائندے کھڑے کیے ہوئے تھے، ایم کیو ایم پاکستان نے بھی نمائندے کھڑے کیے ہوئے تھے، اور مہاجر قومی موومنٹ نے بھی اپنے نمائندوں کو الیکشن میں کھڑا کیا تھا۔ 6 تاریخ کو آفاق احمد صاحب کو ایک بہت بڑا اعلان کرنا تھا جس کی باتیں کہی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا وہ وہاں پر اعلان کریں گے، لیکن آفاق احمد صاحب نے یہاں پر آج ایک نیا پینڈورا باکس کھولا ہے، اور آفاق احمد صاحب نے کہا ہے کہ براہ راست نہیں البتہ انہیں بالواسطہ یہ پیغام دیا گیا تھا کہ وہ الطاف حسین کے خلاف بیان دے۔ یہ کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ اور ایک نئی بات آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب انہیں کہا گیا تھا کہ الطاف حسین کے خلاف سخت زبان دے اور انہیں کنڈم کریں، وہاں پر آفاق احمد صاحب نے کہا تھا کہ میں الطاف حسین صاحب کے خلاف بیان نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ میرا ان کی پارٹی سے یا ان کے ساتھ کوئی معاملات ہے نہیں، تو میں ان کے خلاف بیان کیوں دوں؟ یہ سخت دباؤ ان کے اوپر تھا، لیکن یہاں ایک تشنگی رہ گئی ہے، اور تشنگی یہ رہ گئی ہے کہ وہاں پر جو انٹرویو لے رہے تھے فیصل حسین، انہوں نے یہ تو پوچھا ان سے کہ جناب الطاف حسین صاحب کے یہ کیا بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ جناب بالکل پریشر تھا، اور پریشر یہ تھا کہ ان کے کارکنان کی اریسٹنگ کا کہا جا رہا تھا، ان کے کارکنان کی گرفتاری کا کہا جا رہا تھا کہ آپ کو یہ کنڈیم کرنا ہے ورنہ آپ کے کارکنان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب ہم اس وقت حکومت کا تو حصہ رہے نہیں، ہمارے کارکنان کے پاس اتنے وسائل ہیں نہیں، لیکن میں نے بہرحال کنڈیم نہیں کیا، یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے الطاف حسین صاحب کے خلاف اس وقت بیان نہیں دیا۔ اب اس انٹرویو میں 1 گھنٹے 25 منٹ کے انٹرویو میں ایک بات اور بھی آئی ہے کہ کیا کوئی ایک نیا بشرا زیدی کیس ہو سکتا ہے اور حالات کس طرف ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس وقت جو مہاجروں پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور جتنے لوگ گئے وہ آپ سب کے سامنے موجود ہے۔ دوسری طرف ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ جو اس وقت مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان جو تصادم کی کیفیت تھی اس میں جو لوگ جان سے گئے ان کا کیا، انہوں نے کہا کہ اس کے پس پردہ کہانی کو سمجھا جائے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ صرف یہ نام کہا جاتا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ کے درمیان تصادم کی وجہ سے لوگ گئے، اس وقت جہاں دل چاہتا تھا وہاں پر شیعہ علماء کرام کا قتل ہوتا تھا، وہاں پر مختلف دیوبند علماء کرام کا قتل ہوتا تھا، مختلف ڈاکٹرز کا قتل ہوتا تھا، یہ ساری صورتحال ہے۔ لیکن خیر وہ ایک ہی طرف سے آپ نہ دیکھیں، اس وقت حالات ہی پورے شہر کے ایسے تھے کہ مختلف لوگ مختلف جگہوں پر کار فرماتے ہیں۔ لیکن اس خبر کا آخری کا
5 منٹ بڑے زبردست ہیں، اور اس 5 منٹ کے اندر، آخر کے 5 منٹ کے اندر مستقبل کی سیاست اور اس حوالے سے گفتگو بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب الطاف حسین صاحب نے اگر 22 اگست کی تقریر پر معافی مانگی ہے تو وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے نہیں مانگی ہے، کیونکہ وہ تو لندن میں موجود ہیں، ان پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ کس طریقے سے کار فرما ہو سکتا ہے۔ اگر انہوں نے معافی مانگی ہے تو وہ اس لیے مانگی ہے کیونکہ ان کا ووٹر اس کو کنڈیم کر رہا تھا، یعنی کہ مہاجروں نے اس ساری صورتحال کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ان کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں وہ نہیں آ سکتے تھے۔ اب یہ ایک بڑی ایک اہم بات ہے۔ پھر اسی سے پہلے ایک اور سوال پوچھا کہ جناب آفاق احمد صاحب کے متعلق الطاف حسین صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا شعر ہے، یہ فیصل حسین صاحب نے کہا، تو کیا ہوا کہ اس وقت جو مہاجروں پر مظالم چل رہے ہیں اس میں شعر کیا بوڑھا ہو چکا ہے؟ تو آفاق احمد صاحب نے جواب دیا کہ جناب میں اکیلا شعر نہیں ہوں بلکہ پوری مہاجر قوم شعر ہے، اور آپ کو حالات اور واقعات آئندہ دنوں میں اندازہ ہو جائے گا، لیکن ہم کسی بھی صورت پر کسی مسلح تصادم کی بات نہیں کر رہے۔ جب ان سے بار بار کہا گیا کہ دیکھیے جناب بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کچھ بھی ہو لیکن ہم کسی مسلح تصادم کی طرف نہیں جائیں گے۔ یہ بار بار انہوں نے اس بارے میں ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جناب شعر بوڑھا ضرور ہوا ہے لیکن شعر شعر ہوتا ہے اور پوری مہاجر قوم شعر ہے۔ اچھا، اس میں جو بڑی اہم خبریں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کیا واقعی میں عامر خان کے حوالے سے دباؤ اشرت العباد صاحب کا تھا یا اشرت العباد صاحب نے اس وقت بات کہی تھی، ایک بڑی اہم خبر۔ آفاق احمد صاحب پر کیوں یہ دباؤ تھا کہ جناب یہ کنڈم کیا جائے۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ جناب ایک چوتھا نقطہ جو اس میں یہ تھا کہ ان کے اوپر دباؤ ہے کہ مہاجر سیاست نہ کی جائے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ دباؤ کس طرف سے، تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ دباؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے۔ یہ وہ سوالات تھے جو اس انٹرویو کے اندر پوچھے گئے۔ اس وقت کیونکہ آفاق احمد صاحب کی جو سیاست ہے اور جو اس وقت ان کے ساتھ انٹرویوز بار بار ہو رہے ہیں تو اس میں خبریں ماضی کی بھی بہت ساری خبریں نکل رہی ہے اور ابھی حال کی بھی بہت ساری خبریں نکل رہی ہے، تو اس وقت اس اہم پہلو پر یہ خبر سامنے آئی ہے۔ دوسری بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور دوسری بڑی خبر جو ہے اس وقت جو ہوا ہے، دیکھیے ہم نے ہمیشہ ہر صورتحال میں چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کسی بھی طرف ہو، ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی ہے۔ دہشت گرد کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی آئیڈیالوجی کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہو، چاہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے ہو چاہے وہ نون اسٹیٹ کی طرف سے ہو، کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی انسانی جان کا ضیاع کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آج جو کچھ بھی بلوچستان کے اندر جعفر ایکسپریس میں ہوا ہے، چاہے ایک شخص اس میں جائے، چاہے 10 لوگ جائیں، چاہے جتنے بھی لگ جائیں، وہ اسٹالن کا بڑا ایک مشہور قول ہے کہ پہلا قتل یہ اہمیت رکھتا ہے، اس کے بعد تو صرف کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ تو جو اگر ایک قتل بھی اگر ہوا ہے تو دہشت گردی کی کسی بھی طور پر کہیں پر بھی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے۔ دہشت گردی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پاکستان کا قیام اور اس وقت کی ہندو اکثریت اور انگریز سامراج کے سامنے کھڑے ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح نے جس جمہوری پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کیے اور پاکستان کے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کیا، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ہمیشہ جد و جہد جہاں کہیں پر بھی ہو، جہاں کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ ہے جمہوری جد و جہد۔ لوگوں کی آواز سب سے مضبوط طاقت ہوتی ہے اور اسی طاقت کی بنیاد پر اپنے حق کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دہشت گردی کسی بھی معصوم شخص کا قتل کسی بھی زبان، کسی بھی لسان، کسی بھی فرقے، کسی بھی قوم یا کسی بھی بنیاد پر قابل قبول نہیں ہے۔ جو کچھ بھی جعفر ایکسپریس کے ساتھ ہوا اسے جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس کی جتنی مخالفت کی جائے وہ کم ہے۔ اگر لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا راستہ ہمارے سامنے دنیا بھر کی مثالیں موجود ہیں کہ اس نظام کے اندر داخل ہو کر ہی کس نظام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ورنہ جو دیگر طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ اسلحہ رکھتی ہیں، اس سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ میرا اپنا خیال یہی ہے۔ خیر، ایک بات یہ ہو گئی۔ تیسری بڑی خبر، اور پھر یہ دو خبریں ہو گئی، تیسری بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ جناب والا کچھ وہ لوگ جو کہ آئی پی پی میں یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تھے اور انہیں اب منصب اور چیزیں نہیں مل پائی ہیں، تو جناب ان کی طرف سے ایک ایک کر کے کھسکنے کا سلسلہ شروع ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے محمود مولوی صاحب وہ تھے کہ جب
عمران خان پر کی حکومت تھی تو بڑے اہم عہدوں پر رہے. علی زیدی کے بڑے سائڈ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر تھے, KPT میں بڑی اہم پوزیشنیں انہوں نے حاصل کی. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ضمنی الیکشن ہوئے تو PCHS کی جو الیکشن کی سیٹ تھی وہاں سے وہ کامیاب ہوئے تھے. اور پھر جب ان کا 22 اگست 2016 یعنی کہ 9 مئی ہوا تھا, تو 9 مئی کے بعد جن لوگوں نے سب سے پہلے کلمے پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے ان میں محمود مولوی صاحب بھی شامل تھے. محمود مولوی صاحب نے اس کے بعد IPP یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی. ان کے ساتھ علی زیدی, عمران اسماعیل وغیرہ سب موجود تھے. لیکن بعد میں علی زیدی اور عمران اسماعیل تو آگے پیچھے ہوتے رہے, لیکن یہ IPP کے رہے اور انہوں نے اپنی خود ایک جگہ دی تھی IPP کے دفتر بننے کے لیے. لیکن جو کامیابی انہیں ضمنی الیکشن کے اندر حاصل ہوئی تھی وہ بعد میں ان کو حاصل نہیں ہو سکی. بڑی توقعات کی جا رہی تھی کہ جناب یہ کچھ کام کریں گے, لیکن بہرحال انہیں جگہ نہیں مل پائی. اور اس کے بعد اب جب کہ یہ بات فیصلہ ہوا کہ اب مزید 27 لوگوں کو حکومت کے اندر شامل کیا گیا ہے, تو اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کے اس رہنما محمود مولوی نے کو کوئی جگہ نہیں ملی. اور ظاہر محمود مولوی کا نہ ووٹ بینک اپنا ہے نہ کچھ, البتہ ان کے کچھ تعلقات اور کچھ معاملات تھے ان کے. تو محمود مولوی کو جناب والا کوئی لفٹ نہیں ہوئی. تو جب لفٹ نہیں ہوئی ہے تو اب انہوں نے IPP چھوڑ دیا. لیکن یہ تو وہ خبر ہے جو آپ کو پتا ہوگی. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جا کہاں رہے ہیں, جا کہاں رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ طاقت کا نشہ اور سیاست کا نشہ. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر پروفیشن میں ریٹائرمنٹ ہے, اگر ریٹائرمنٹ کسی چیز میں نہیں ہے تو وہ سیاست کے پروفیشن میں, یعنی کہ سیاست کے شعبے میں. آدمی بوڑھا بھی ہو جائے, ختم بھی ہو جائے, قبر کے کنارے پر موجود ہو, یہاں تک کہ اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو اس وقت بھی سیاست ہوتی ہے. تو سیاست نے تو محمود مولوی جا کر ہے. محمود مولوی کے کراچی کے ایک نئے سیاسی گروپ کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ مضبوط سمجھے جا رہے ہیں, اور توقعات کی جا رہی ہے کہ وہ اس گروپ کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف بڑھیں گے. لیکن کیا یہ آشرواد کے ساتھ ہوگا؟ یعنی آشرواد سے مراد اپنے بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے سب سے پوچھ کر وہ آگے کی طرف جائیں گے, یا پھر آگے کی طرف نہیں جائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. لیکن باخبر ذرائع اور جادوگرنی کی یہ اطلاعات ہیں کہ ان کی ایک ایسے شخص کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں کہ جو اس وقت کراچی کی سیاست میں کہیں نہ کہیں پاؤں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وفاقی سطح پر بھی کوشش کر رہے ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں, 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 لیکن وہ آتے نہیں ہیں. خیر نکتہ یہ نہیں ہے. اس وقت بڑا ایک اہم نام اور عشرت العباد صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات کی افواہیں اور جادوگرنیاں خبریں دے رہی ہیں. کیا وہ واقعی میں وہاں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے, یہ آئندہ کا وقت بتائے گا. بڑی اہم خبر ہے. اس کے بعد کی خبریں تو بے تحاشا ہیں, جتنی چاہیں گے اتنی مل جائے گی. لیکن ایسا کرتے ہیں کہ اسے اگلے ویلاگ پر رکھتے ہیں. ابھی تک کے لیے جو بڑی خبریں اور بڑی خبریں جنریٹ ہوئی ہے ماضی, مستقبل اور حال کے حوالے سے, وہ اس انٹرویو کے آگے پیچھے ہوئی ہے, اس لیے ہم نے آپ کو وضاحت کے ساتھ وہ بیان کر دیا ہے. اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے بھائی سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے, انتظار مت کیجئے, اور اجازت دیجئے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.